अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। कौन परफॉर्म कर रहा है, कौन चीजें महंगी कर रहा है और कौन सिर्फ क्रेडिट ले रहा है, इस पर बहस चल रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज कराची पहुंचे, जहां उन्होंने कराची में ग्रीन लाइन बस मंसूबे का इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस प्रोजेक्ट का मुआयना भी किया। हुकूमत का यह कहना है कि यह मंसूबा 35.5 अरब रुपए की खतीर रकम से मुकम्मल हुआ, लेकिन कराची के शहरियों के लिए एक अच्छी खबर है, जिन्हें ट्रांसपोर्ट के बेशुमार मसाइल का सामना है। अपोजिशन इस इफ्तिताह और इसका क्रेडिट लेने पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रही है। आज मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरीम औरंगजेब ने कहा कि ग्रीन लाइन बस मंसूबा मुस्लिम लीग नून का है। इमरान खान को शुक्र करना चाहिए कि नवाज शरीफ इतने मंसूबे लगाए। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने भी कहा कि मौजूदा वज़ीर आज़म को तख्तियां लगाने और इफ्तिताह करने का शौक है। इस मंसूबे का तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं। शुक्र करना चाहिए इमरान खान साहब को कि नवाज शरीफ साहब इतने मंसूबे शुरू कर गए, लगा गए कि 3 साल में कम अज कम इमरान खान साहब को नवाज शरीफ के मंसूबों पर तख्तियां लगाने का मौका मिला। 3.5 साल के बाद जो 3 महीने का काम था वो मुकम्मल हुआ और आज वो वज़ीर आज़म जिसका इस प्रोजेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, आज वो इसका इफ्तिताह करने आ रहा है। बहरहाल उनको इफ्तिताह और तख्तियों का शौक है, ये शौक पूरा कर लें। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि एक मंसूबा इस मुल्क में बता दें जो इनकी हुकूमत ने शुरू किया हो। पीपल्स पार्टी भी इस इफ्तिताह पर तनकीद कर रही है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा कि इमरान खान किसी और हुकूमत के काम पर काटते हैं। ये बस सर्विस को जंगला बस सर्विस कहते थे। जो बस सर्विस है इसके हवाले से कहते थे ये जंगला बस सर्विस है। आज मुझे हैरत होती है किसी और सियासी जमात के मंसूबे को मुकम्मल करके आज अपना फीता काट रहे हो, कह रहे हैं कि मैं अपना वादा वफा कर रहा हूँ। ऐलानात पर मबनी हुकूमत है, इनका नाम होना चाहिए ऐलान खान। वफाकी वजीर मनसूबा बंदी असद उमर ने आज इस इफ्तिताही तकरीब में खिताब करते हुए ये जो तनकीद है इसका जवाब दिया और कहा कि पीपल्स पार्टी 6 बार बरसरे इक़्तिदार रही, लेकिन सिंध में 1 मील मोटरवे ना बना सकी। नून लीग ने 3 बार हुकूमत मिलने के बावजूद कराची को उसका हक नहीं दिया। कल प्राइम मिनिस्टर साहब एक साहब यहाँ पर आ गए और उन्होंने कहा कि ये मंसूबा तो हमने बनाया था, तो इफ्तिताह इसका हम करेंगे। उनकी हुकूमत रही 28 माह में इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी मुकम्मल नहीं हुआ। इनके जहन में ग्रीन लाइन का मंसूबा ये था कि एक ट्रैक बनाएंगे, साथ जंगला लगा देंगे, तो ग्रीन लाइन हम इसको कहेंगे। सिंध के अवाम को अरबों रुपए की वैक्सीन खरीद के वफाक दे रहा है। यार एक बस ही खरीद लेते। 6 दफा सूबे में हुकूमत होने के बाद, 4 दफा वफाक में हुकूमत होने के बाद पूरे सिंध के अंदर वो 1 मील का भी मोटरवे नहीं बना सकी ये पीपल्स पार्टी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए अलबत्ता सिंध हुकूमत को पैगाम दिया कि हम चाहते हैं कि जो भी काम कर रहे हैं वो मिलकर करें। सिंध हुकूमत हेल्थ कार्ड और बंडल आइलैंड मंसूबों पर आगे आए। K4 मंसूबे के हवाले में कहा कि अगस्त 2023 तक इसे मुकम्मल कर देंगे और कराची को फंक्शनल और खुशहाल करना पाकिस्तान को खुशहाल करना है। हेल्थ कार्ड और ये बंडल आइलैंड ये बड़ा ज़रूरी है कि सिंध गवर्नमेंट इसके अंदर शिरकत करें, और जो हम जब चीज़ें करते हैं तो मैं चाहता हूं कि हम मिलके करें, क्योंकि सिंध के भी पाकिस्तानी लोग हैं, हमारे लोग हैं सारे। मुझे अफसोस होता है कि जब आटा 20 kg का बैग यहाँ 250 रुपये ज़्यादा महंगा बिक रहा है बाकी पाकिस्तान से। अगर ये कोऑर्डिनेशन हो तो ये कोई ज़रूरत नहीं है कि प्राइस का एक ही मुल्क में फ़र्क हो। तो अगर हम ये कोऑर्डिनेशन करके चलें तो ये हमारे मुल्क का फ़ायदा है। सिंध हुकूमत वज़ीर आज़म इमरान खान की इस पेशकश का क्या जवाब देगी? क्या मुमकिन है कि वफाक और सिंध कराची के मसाइल को हल करने के लिए मिलकर काम करें? वफाक और सिंध में पहले भी कई मामलात पर तनाव चल रहा है। बहुत से मामलात कानूनी नौइयत के हैं। सरकारी अफसरों के तबादलों और तैनातियों से लेकर बल्दियात के लिए कानून साजी का मामला हो, दोनों के दरमियान कोई वर्किंग रिलेशनशिप नहीं बन पा रही। क्या ऐसा मुमकिन है कि ये दोनों मिलकर काम कर सकें? इस पर प्रोग्राम में बात होगी। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के ज़ेर एहतमाम मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में महंगाई और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज किए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची में जो अशिया खुर्दोनोश की कीमतों का मामला है उसको लेकर पीपल्स पार्टी को ही ये जो महंगाई या इसके जो आदाद शुमार आते हैं उनका जिम्मेदार करार देती है। क्या जो अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफे की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर आयद होती है? इस पर भी प्रोग्राम में जो है बात करेंगे। एक स्टीम पैनल आज के इस डिबेट में जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। क्विकली तारुफ करा देता हूँ। सेनेटर बैरिस्टर अली जफर साहब मुआविन खुसूसी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से,
بہت شکریہ علی ظفر صاحب. نفیسہ شاہ صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے جو ہے وہ ہمیں جوائن کریں, سینئر پولیٹیشین ہے. بہت شکریہ نفیسہ شاہ صاحبہ. اور محمد زبیر صاحب ترجمان ہے پارٹی کے مسلم لیگ نون سے, سینئر پولیٹیشین. زبیر صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. میں یہ گرین لائن پر ذرا پہلے بات کر لیتے ہیں کیونکہ آج وزیر اعظم کا دورہ کراچی تھا اور اس کے بعد پھر یہ دیگر معاملات کی طرف جاتے ہیں. زبیر صاحب, یہ آج انہوں نے کہا 3.5 سال بعد ہم مکمل کر کے دے رہے ہیں. مسلم لیگ نون بڑا پرسسٹنٹ نظر آتی ہے اس منصوبے کا کریڈٹ لینے میں, کیوں؟ ایک تو بڑی سمپل سی بات ہے, پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ ہم ان پر کیوں الزام لگاتے ہیں تختیاں بدلنے کی. پی ٹی آئی 3.5 سال میں ایک منصوبہ بتا دے نا پورے پاکستان, پورے پاکستان میں کراچی سے لے کے پشاور تک کے دیکھیں, یہ ہم نے ایک منصوبہ تھا, ہم نے شروع کیا اور یہ مکمل کر دیا. یا تو ایسا کوئی ریکارڈ ہو نا کہ آپ کوئی پروجیکٹ ڈلیوری کی آپ میں کیپیسٹی ہو. 3.5 سال تو بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے نا. ہم نے پہلے 11 مہینے میں ایل این جی ٹرمینل بنا دیا تھا. ہم نے لاہور کی بس سروس, میٹرو سروس 11 مہینے میں مکمل کر لی. ہم نے اور بھی جتنی راولپنڈی, اسلام آباد یا اتنے ہم نے پاور پروجیکٹ کیے, اسٹارٹ کیے, مکمل کیے. تو پہلے تو پی ٹی آئی میں کوئی کیپیسٹی ہے ہی نہیں. اچھا, they can't deliver, they can't conceive a plan because سب سے زیادہ مشکل چیز ہوتی ہے کہ آپ نے پلان کنسیو کر رہے ہیں, اس کے پروجیکٹ فیزیبلٹی بنانی ہے, اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن پروسیس شروع ہونی ہے. تو فرسٹ تھنگ تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں وہ کیپیسٹی ہے ہی نہیں. ایٹ لیسٹ ان دا فرسٹ 3.5 years ناٹ بی آر ٹی جو ہے وہ آپ اس کو نہیں, بی آر ٹی کا دیکھ لینا, اس کو لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ بی آر ٹی, جسٹ سیٹ دا بیٹر اباؤٹ بی آر ٹی. بٹ اس میں بھی آپ نمبر آف ایئرز دیکھ لیں گے کس طرح سے, کہاں سے شروع ہوا تھا پروجیکٹ, کہ جہاں سے یہ کہا گیا تھا اسد عمر نے کہ ہم 8 بلین میں کمپلیٹ کر دیں گے, اور 100 بلین سے اوپر میں جا کے فائنلی کمپلیٹ کیا, اور اس کا جو حشر نشر ہے, اور وہ بھی 4-5 سال. اس منصوبے پہ آ جائیں ذرا. دوسرا گرین لائن پروجیکٹ جو تھا, جو انفراسٹرکچر تھا, سپٹمبر 2018 میں جب ان کی حکومت آئی ہے, چونکہ جو صاحب بیوروکریٹ ہینڈل کر رہے تھے وہ ان کے ساتھ تھے, اور گورنر صاحب نے, عمران اسماعیل صاحب نے خود اعتراف کیا تھا کہ 80% انفراسٹرکچر مکمل ہے. انفراسٹرکچر آپ بتا دینا کیا چیز, کون سی چیز انہوں نے ایڈ کی. ہاں 2 چیزیں تھیں, بسز نہیں آئی تھیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کہہ لیں کہ جو سسٹم تھا اسٹیشن کو ٹکٹنگ سسٹم وغیرہ, بائی دا وے وہ شاید ابھی بھی نہیں مکمل ہوا. بسز لانے میں, اگر آپ کو 80 بسز لانے میں 3.5 سال لگتے ہیں, 3.5 سال لگتے ہیں, تو میرا نہیں خیال ہے کہ وزیر اعظم should have come to inaugurate at the first place. What is the big achievement? اسکریچ سے اسٹارٹ کر کے بھی اینڈ کرے 3.5 سال از اے لانگ پیریڈ. تو کوئی آپ کا کریڈٹ نہیں ہے وفاقی حکومت کا. 25 بلین روپے جو تھے, میں وہ بھی بتا دوں, 25 بلین روپے اس کی کاسٹ تھی, جس میں سے 23 بلین روپے ڈسبرس ہو چکے تھے. یہ ریکارڈ ان کے پاس بھی ہوگا, پلاننگ کمیشن کے پاس بھی ہوگا, وہ ڈیمونسٹریٹ کر کے بتاتے. بٹ سب سے بڑی اس کی جو پروف ہے نا, سب سے بڑا پروف, پی ٹی آئی ڈز ناٹ ہیو دا کیپیسٹی ٹو کنسیو, میک اے فیزیبلٹی and implement a project. It has failed in the first year. By the way, پاکستان کی تاریخ میں پہلے 3.5 سال ہیں کسی بھی حکومت کو, باوجود اس کے کہ ان کو سب کی سپورٹ حاصل ہے. یہ پہلے 3.5 سال ہے پاکستان کی تاریخ میں, پچھلے 50 سال میں میں کہوں کہ جب کوئی حکومت کے پاس کوئی, میں ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. ایل این جی یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بھی ایگری کرتے ہیں, سب ایگری کرتے ہیں, اس اے وے فارورڈ کہ ایل این جی لگنا ضروری ہے. ایل این جی ٹرمینل اس کے لیے ہم نے 2 لگائے تھے, 3.5 سال میں ایک اینٹ نہیں لگی ہے, پہلی اینٹ نہیں لگی ہے. ٹھیک ہے, چلو میں اس کا جواب لیتا ہوں. علی ظفر صاحب, یہ واقعی کیپیسٹی کا ایشو ہے؟ جی, سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ پروجیکٹ چاہے جو بھی شروع کرے اور جو ختم کرے, خوشخبری جب ایک پروجیکٹ ختم ہو جاتا ہے تو اس کی جو خوشخبری ہے اور اس کی جو جس کا فائدہ ہے وہ قوم کو ہوتا ہے, تو اس کے لیے ہم سب کو خوش ہونا چاہیے کہ ایک پروجیکٹ ختم ہوا کراچی کے لوگوں کے لیے. کریڈٹ کون لیتا ہے نہیں لیتا وہ ساری پالیٹکس ہے, لیکن نیشنل انٹرسٹ کی بات یہ ہے کہ وہ پروجیکٹ ختم ہوا اور مکمل ہوا, تو میرا خیال ہے اس کے اوپر تو ہر ایک کا کنسنسس ہونا چاہیے بجائے کریڈٹ کمپلین کرنے کا. دوسری بات یہ ہے
کہ پروجیکٹ یہ کہتے ہیں ہم نے شروع کیا. اب اس پروجیکٹ پہ آ جاتے ہیں, تھوڑی سیاسی بات کر لیں. یہ کہتے ہیں کہ پروجیکٹ ہم نے شروع کیا اور آپ نے ختم کیا, اس لیے آپ کو کریڈٹ نہیں ملنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. پاکستان میں نیوکلیئر ہم نے ٹیکنالوجی حاصل کی, اس کو کنسیو کس نے کیا تھا؟ ایوب خان صاحب نے. ان کے زمانے میں ایک کنسیپشن ہوئی تھی کہ ہمیں یہ ہونا چاہیے, کرنا چاہیے, لیکن اس کو امپلیمنٹ اور ختم کس نے کیا؟ اور فادر آف دا بوم کس کو کہتے ہیں آپ بتائیے؟ ڈاکٹر ایوب خان صاحب کو. انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کیا, انہوں نے اس آئیڈیا کو آگے لے کے چلے اور ختم کیا. تو اگر آئیڈیا ان کے دماغ میں تھا بھی اس پروجیکٹ کا, کسی کے اور پارٹی کے دماغ میں بھی تھا, اس کو جو امپلیمنٹ کیا اور ختم کیا وہ پی ٹی آئی کی حکومت نے کیا, تو کریڈٹ پی ٹی آئی کی حکومت کو ہی جائے گا اس پروجیکٹ کا. نمبر 3 بات یہ ہے کہ اگر آپ اس پروجیکٹ کو دیکھیں تو جس طرح یہ کنسیو کیا گیا تھا, جس طرح اس کو سوچا گیا تھا, اس طرح یہ بنایا نہیں گیا. بنایا جدید طریقے کے مطابق گیا, نئی ٹیکنالوجی کے مطابق گیا, اپنے کانسیپٹ کے مطابق گیا. ہاں, کراچی کے لوگوں کو ٹرانسپورٹ کی ضرورت تھی, شدید ضرورت تھی. اس کو کس طرح آگے چلایا گیا, کس طرح ان کو فراہم کیا گیا, یہ کریڈٹ جاتا ہے جو پی ٹی آئی کی ٹیم تھی جو کہ اس پروجیکٹ کو جس نے امپلیمنٹ کیا اور جس نے اس کو فائنل کنکلوژن تک پہنچایا. اب عمران خان صاحب, پرائم منسٹر صاحب کی ایک بہت عمدہ بات کی انہوں نے آج, جو میرا خیال ہے سیکھنی چاہیے ہر ایک کو اس بات سے, اور وہ یہ ہے کہ جب ہم پروجیکٹس کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک فیڈریشن میں پروونشل جو حکومت ہوتی ہے اور جو صوبائی حکومت کے ساتھ ساتھ جو فیڈریشن ہوتی ہے, جو سینٹر کی حکومت ہوتی ہے, ان دونوں کو مل کے کام کرنا پڑتا ہے. کیونکہ جو لوگ ہیں, چاہے وہ سندھ کے ہوں, کے پی کے ہوں, پنجاب کے ہوں, بلوچستان کے ہوں, کہیں کے بھی ہوں, وہ پاکستانی سب سے پہلے ہیں, اور اس لیے ان کو مل کے کام کرنا چاہیے. اور اس کو میں آپ کو ایک انڈیکیٹ کروں, آپ کو تھوڑی تاریخ کو بھولنا نہیں چاہیے, کبھی تاریخ یاد رکھنی چاہیے. تاریخ میں آپ کو یاد ہے وہ جو ریوالونگ ڈور پالیٹکس ہوتا تھا, جس زمانے میں نواز شریف صاحب وزیر اعظم, چیف منسٹر پنجاب کے, اور بے نظیر بھٹو صاحبہ تھیں وزیر اعظم, تو ان کو لاہور آنا مشکل ہو گیا تھا. بے نظیر صاحبہ کو لاہور آنا مشکل ہو گیا تھا کیونکہ یہ کہتے تھے کہ نہیں, ہم تو نہیں مانتے حکومت, سینٹر کی حکومت کو. تو یہ جو ان کی اپنی پارٹی تھی پی ایم ایل این, جو اب بات کر رہی ہے کہ کہ ہم نے سوچا تھا اور یہ پی ٹی آئی کی حکومت کچھ نہیں کر سکتی. پی ٹی آئی کی حکومت تو آپشن دے رہی ہے, وہ تو آگے ایک وے فارورڈ دے رہی ہے کہ مل کے کام کرتے ہیں. ابھی بھی تو علی ظفر صاحب, سر ابھی بھی ویسی صورتحال ہے. وزیر اعلیٰ جو تھے وہ آج احتجاج میں تھے, بٹ چلیں یہ جو وزیر اعظم کی پیشکش ہے نا, اور اس پر پیپلز پارٹی کا کیا جواب ہے, یہ ذرا اگلے سیگمنٹ میں چاہتا ہوں ذرا اس پر ہم ڈیٹیل میں بات کریں, کیونکہ کچھ لیگل ایشوز بھی ہیں جو دونوں کے درمیان, جس کے لیے ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے بڑی ضروری ہے, اس پر بھی آئیں گے. لیکن نفیسہ شاہ صاحبہ, تو آپ ہی کوئی فیصلہ کروا دیں. یہ کریڈٹ, ہمیں تو خوشی ہوتی ہے کہ جب پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ آ کر پرفارمنس پر ایک دوسرے سے کمپیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں, اس سے زیادہ اچھی بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی. لیکن یہ کریڈٹ کا معاملہ جو ہے وہ آپ کو کیا واقعی اتنا بڑا ہے کہ جس پر جو ہے وہ ایک دوسرے پر جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ بات کی جائے؟ دیکھیں, پہلے تو بیرسٹر صاحب کی تاریخ کو میں کریکٹ کر دوں کہ فادر آف دا نیوکلیئر بام جو پاکستان میں ہے, فادر آف دا کانسٹیٹیوشن, فادر آف دا پریزنٹ پاکستان, جو پوسٹ 1971 کا, ویسے تو قائد اعظم از اے گریٹ لیڈر, لیکن جو ایک پاکستان ٹوٹ گیا تھا 1970 میں, جب جو دوسرا پاکستان پوسٹ جو ٹراما اس ملک میں ہوا, اس کے بعد جو ریکنسٹرکشن فیز ہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دی. اور اے کیو خان کا نام یاد ہے, لیکن جو شخص اے کیو خان کو لے کے آیا اور اس نے نیوکلیئر ریئیکٹر بنایا, اور اس کی وجہ سے ایک تھیوری از کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو had to lose his life, he had to sacrifice his life for his very historic comment کہ we'll eat grass but we'll make the bomb, we'll make it. Those were his comments. تو وہ ان کو یاد نہیں ہے جس نے اتنی قربانی دی.
ہاں بالکل، ایوب خان جو ہے وہ از اے نیشنل ہیرو، لیکن جو شخص فادر ہے اس نیوکلیر پاکستان کا ان کو تو یہ یاد نہیں. تو یہ ان کی جو تاریخ کی جو میموری ہے نا وہ سلیکٹیو ہے، اینڈ آبویسلی آئی ڈونٹ بلیم دیم. ایک سلیکٹیو گورنمنٹ کی تو سلیکٹیو سوچ ہوگی. دوسرا یہ حکومت کی اب جو اس کے کریڈٹ، ہاں جو ان کا کریڈٹ میں جاتا ہے نا کہ یہ چینی چور ہے، یہ آٹا چور ہے، یہ تیل چور ہے، ٹھیک ہے، یہ بجلی چور ہے، یہ LNG چور ہے. اور اب میں سمجھتی ہوں کہ ان کو اگر کہنا چاہیے تختی چور، گرین لائن چور، منصوبہ بندی چور، BISP چور، ایک اوریجنل کام جس پہ انہوں نے اپنی تختی لگائی ہو وہ ڈھونڈیں گے تو آپ کو نہیں ملیں گے، کیونکہ نمبر 2 حکومت ہے. نمبر دو میں بالکل مانتی ہوں کہ یہ لاسٹ PPP گورنمنٹ اور PMLN یہ مشترکہ منصوبے، اور 4 تھے مجھے بتائیں باقیوں کا کیا کیا ہے انہوں نے. ایک K3 تھا، ایک K4 تھا، ایک S3 تھا، ایک یہ گرین لائن تھا. تو یہ 3-4 منصوبے تھے جس میں اس پہ آ کے انہوں نے اپنی تختی لگائی ہے. باقیوں کا کیا ہوا؟ جو پانی کا منصوبہ تھا ویسے K4 کا وہ کہہ کر گئے ہیں وزیر اعظم کے K4 بھی وہ مکمل کر دیں گے. کہہ کر کیا گئے جی؟ اچھا پہلے تو یہ بتائیں کہ انہوں نے، آپ اگر فیڈرل PSDP، آپ مجھے یہ بتا دیں یہ کس قسم کی وفاق چلا رہے ہیں کہ آپ 900 ارب روپے کی فیڈرل PSDP، فیڈریشن 4 صوبے AJK GB ICT یہ فیڈریشن ہے، لیکن سارے کے سارے جو فنڈز ہیں یہ اپنے کچھ حلقوں میں انہوں نے جو ہے الٹی سیدھی اسکیموں پر کر دی ہیں. یہ کس قسم کی وفاق چلا رہے ہیں؟ مجھے بتائیں، میرا حلقہ ہے، مجھے بتائیں پچھلے 3 سال میں انہوں نے 1 ٹکے روپے کا، کیا ہمارے حلقے میں لوگ ٹیکس پیئر نہیں ہیں؟ جب سب سندھ کے لوگوں کے حلقے کو سب سے پوچھ لیں کہ کتنا پیسہ انہوں نے خرچ کیا. اچھا کہ ملک میں ہم لوگ نہیں رہتے کیونکہ ہم ان کے ووٹرز نہیں ہیں، یا بدقسمتی سے، خوش قسمتی سے ہماری خوش قسمتی ہوگی، ان کی بدقسمتی ہوگی کہ ہمارے لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا. اس کا یہ مگر یہ جو وزیر اعظم نے آج پیشکش کی ہے نفیسہ شاہ صاحبہ، دیکھیں نفیسہ شاہ صاحبہ یہ جو آج وزیر اعظم نے پیشکش کی ہے، میں چاہوں گا ذرا بریک کے بعد آپ اس پہ جو بات کریں. آج انہوں نے کہا ہے کہ، اور علی ظفر صاحب بھی جو ہے وہ اس کا ذکر کر رہے تھے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو کام کریں وہ مل کر کام کریں، اور 2 انہوں نے جو ہے وہ منصوبوں کا خاص طور پر ذکر کیا. انہوں نے کہا ہیلتھ کارڈ اور بنڈل آئلینڈ، ان دونوں پر جو ہے وہ کیا کوئی بات ہو سکتی ہے؟ کیا سندھ حکومت اوور آل نہ صحیح کم از کم ان منصوبوں پہ یہ پیشکش قبول کرے گی؟ اس بریک کے بعد واپس آ رہا ہوں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی وزیر اعظم عمران خان نے آج جو پیشکش کی اور انہوں نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو کام کریں وہ مل کر کام کریں. 2 منصوبوں کا انہوں نے حوالہ دیا سندھ حکومت کے ساتھ جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے اس کو لے کر، ایک ہیلتھ کارڈ اور دوسرا بنڈل آئے. کیا نفیسہ شاہ صاحبہ کوئی بات ہو سکتی ہے وفاق اور سندھ مل کر ان منصوبوں پر کام کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جو انہوں نے ٹیبل پر رکھے ہیں 2 ایشوز، سندھ کے بھی کئی ایشوز ہیں، ٹرانسفر پوسٹنگز والے ایشوز ہیں، اس کے علاوہ وفاق میں سندھ کو جو شیئر نہیں ملا وہ ایشو ہے، پانی کا ایشو ہے، کئی اور ایشوز ہیں. تو سب کو ڈسکس کریں، کیوں نہیں ڈسکس، اوپنلی ڈسکس. لیکن زمین جو ہے آئین کے مطابق زمین جو ہے وہ صوبوں کا اختیار ہے. لیکن آپ اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو سندھ کے کئی سارے ایشوز ہیں، ان کو اگر آپ نیک نیت ہیں تو پھر آپ سندھ سے لڑنا جو ہے وہ چھوڑ دیں. آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو سندھ کے ایشوز کو آپ صرف 2 منصوبوں پر نہ لمٹ کریں، کئی اور ایشوز ہیں جن کو آپ کو لے کے چلنا ہوگا سندھ کے لوگوں کو. اچھا ٹھیک ہے. علی ظفر صاحب یہ کیا کوئی قانونی لڑائی چل رہی ہے سندھ اور وفاق کے درمیان؟ کیونکہ ٹرانسفر پوسٹنگ انہوں نے ذکر کیا، 2 اور میں انسٹنسز جو ہے وہ کوٹ کر دوں، مجھے بہت زیادہ پھیل نہ جائے بحث، لیکن وہ ظاہری بات ہے اس کا ذکر کرنا ضروری ہے. ایک تو وہ نیپرا کے معاملے پر انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم، امتیاز شیخ صاحب کا بیان تھا کہ ہم سیپرا جو ہے وہ لے آئیں گے. پھر سندھ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل جو ہے وہ بھی وہ لانے کی جو ہے وہ کوشش کیا ہے. ان کا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میڈیکل کا جو کمیشن ہے وہ غیر قانونی ہے، ڈاکٹر عزرا کا کہنا ہے. تو کیا یہ سارے ایشوز جو آپ کو لگتا ہے یہ حل ہو سکتے ہیں
جی پہلے تو ایک چھوٹی سی کریکشن کر لیں کہ یہ سندھ یا وفاق کا مسئلہ نہیں ہے. سندھی، پنجابی، بلوچی، کے پی کے سارے لوگ جو ہیں وہ پاکستانی ہیں، وہ آپس میں کوئی ایشو نہیں ہے. یہ دو گورنمنٹس کا، دو پولیٹیکل پارٹیز کا اگر ایشو ہے تو اس لیول پہ ہم بات کر سکتے ہیں. اب جہاں تک ایک ایشو پرائم منسٹر صاحب نے بتایا آج، جس کا ابھی جواب شاید نہیں دے سکیں، ان کو دینا چاہیے تھا، کیونکہ جب آپ صحت کارڈ کی بات کرتے ہیں، آپ نے یہی سوال پوچھا تھا کہ اس پہ بات چیت ہو سکتی ہے. صحت کارڈ جو ہے یہ ایک بنیادی حقوق کا مسئلہ ہے، یہ ہیومن رائٹ کا ایشو ہے، اور اس کے اوپر چونکہ باقی آلموسٹ 100% جو کے پی کے کا 100% لوگوں کو وہ مل چکا ہے اس کی کارڈ کی سہولیات جو ہیں، اور مجھے جو پتا ہے کہ 60 سے 70% پنجاب میں لوگوں کو مل چکا ہے، کیونکہ یہ ایک پارٹنرشپ ہے جو صوبائی حکومت اور سینٹر کی حکومت کے درمیان. سندھ کو بار بار آفر کیا گیا ہے، لیکن جس طرح آپ نے دیکھا کہ وہ اس کو ٹوٹلی اگنور کر دیتے ہیں. اس کے بعد وہ بات کرتے ہیں مختلف چیزوں کی کہ یہ چیز ریزالو کریں، وہ چیز ریزالو کریں. تو ایک جو اچھی چیز ہے، آپ کے باقی ایشوز تو ریزالو ہوتے رہیں گے، وہ بڑے عرصے سے چل رہے ہیں معاملے، پانی کے بھی اور کالا باغ ڈیم کے بھی، اور بہت سارے ایشوز ہیں جو ریزالو ہونے والے ہیں. لیکن یہ تو ایک ایسا ایشو ہے جو کہ بنیادی حقوق کا معاملہ ہے. صحت کارڈ ملنا، تو اس میں کوئی پالیٹکس نہیں کھیلنا چاہیے. اس میں تو آ کے اگر آفر آیا ہے اور بار بار آ رہا ہے اور آج پھر پرائم منسٹر صاحب نے دہرایا ہے، تو کوئی نہ کوئی اس پہ سٹیپ لینا چاہیے جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ میں. اب آپ نے 2 ایشوز کا ذکر کیا، نیپرا سیپرا کا مثلا آپ نے بات کی، آپ نے پی ایم ڈی سی کی بات کی، اور پاکستان میڈیکل کمیشن بل کی جو جی میڈیکل کمیشن بل کا جہاں تک تعلق ہے، آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ آف پاکستان نے کچھ عرصہ پہلے اس معاملے کو اٹھایا تھا سو موٹو جورسڈکشن میں، آرٹیکل 184(3) کی جورسڈکشن میں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہی سجیسٹ کیا تھا اور ہدایت دی تھی، اور بلکہ ایک کمیشن بھی اپوائنٹ کر دی تھی ٹیمپری طور پہ، جس کے تحت انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو سارے قوانین ہیں ان کو ایک ون سالڈ قانون بننا پڑے گا سینٹر میں، اور وہ پھر سینٹر میں جو قانون بنتا ہے وہ پھر اس کے اوپر پورا پاکستان میں ایک ہی لیول، ایک ہی سٹینڈرڈ ہونا چاہیے، ایک ہی کرائٹیریا ہونا چاہیے، کیونکہ میڈیکل پروفیشن ایسا ہے جس کو ضروری ہے کہ آپ ایک سینٹرلائزڈ اس کا یونٹ بنائیں. اس سپریم کورٹ کی ججمنٹس کی نظر میں اور ان کی آبزرویشنز کی نظر میں قانون سازی کی جا رہی ہے، اور اس میں ضروری ہے آف کورس کہ ہر پروونس کا کنسنسس ہو. اس میں اس جو قانون ہے اس میں ہو سکتا ہے مسائل ہوں ابھی بھی، لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ یہ قانون نہیں بن سکتا یا غیر قانونی ہے. قانون تو بننا ہے، اس میں شکیں ہو سکتی ہیں. بٹ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی صوبہ سندھ کا اسپیسیفک ایشو نہیں ہے. اچھا میں 1 منٹ مجھے دیجیے گا زبیر صاحب، آپ کیونکہ ظاہری بات ہے گورنر کی کیپیسٹی میں سرو کر چکے ہیں، اور یہ آپ جو وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ 2 منصوبوں کا، انہوں نے کہا ہیلتھ کارڈ اور بنڈل آئیلینڈ کا، انہوں نے کہا کہ آگے آئے سندھ حکومت جو ہے وہ مل کر جو ہے وہ کام کریں. یہ وفاق اور سندھ کے جو معاملات ہیں یا ان کے آپس میں جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے، کیا یہ نیچرل ہے کہ اس کے اندر تھوڑا بہت جو ہے وہ ٹینشن جو ہے وہ رہے گی، یا پھر جو ہے وہ یہ جو ابھی ہے یہ آپ تھوڑا غیر معمولی جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں؟ یہ غیر معمولی عمران خان کی وجہ سے نا. مجھے آپ بتائیں آج گرین لائن منصوبے کی ہوگی، چلیں آپ کریڈٹ لے لیں، ہم نے سٹارٹ کیا تھا نا، تو آپ بلا لیتے. اچھا، تو سب سے پہلی چیز ہے وفاق اور صوبے میں ایک ٹرسٹ ہوتا ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب نے ملتان ایئرپورٹ شروع کیا تھا، اس کی کمپلیشن ہوئی تھی ہمارے زمانے میں. یوسف رضا گیلانی وہ تو چیف گیسٹ، نواز شریف صاحب نے انٹرسٹ کیا تھا، اور ان کو اور سب آنرز دیے تھے. تو اگر آپ نے کوآپریٹ کرنا ہوتا ہے وفاق اور صوبے میں تو ٹرسٹ ہوتا ہے آپ کا. تو آج صوبائی حکومت سے کیوں نہیں کوئی تھا؟ کیونکہ اس لیے مطلب آپ یو ہیو ایکسپریسڈ. میں تو خیر پہلے سے کہتا تھا علی ظفر صاحب کو چاہیے کہ ان کو وہ جتنے سنجیدہ شخص ہیں اور اچھے اور معزز انسان ہیں کہ اپنے وزیر اعظم سے یہ تو پوچھیں کہ آپ ہاتھ کیوں نہیں ملانا پسند کرتے. اگر کوئی شخص ہاتھ ہی نہیں ملانا، وہ ریاست مدینہ کی باتیں کرے تو نتھنگ ول کم، نتھنگ. اچھا، اور کیونکہ آپ کسی کو انسلٹ کر کے نہیں کسی سے
کوآپریشن مانگتے، آپ اس کو ٹرسٹ کر کے کرتے ہیں، آپ اس کو ویلیو کر کے کرتے ہیں، آپ اس کو آنر کر کے کرتے ہیں. اور یہ آج کی بات نہیں ہے. عمران خان صاحب پچھلے 5 سال 6 سال میں تو خود پرسنلی گواہ ہوں. He doesn't even shake hands. اور میں تو ہمیشہ کہتا تھا انہوں نے ایک دن آج سے 2-3 مہینے پہلے اظہار بھی کر دیا پبلکلی کہ میں اس لیے نہیں ہاتھ ملاتا کہ جی وہ چور ہیں، کرپٹ ہیں. تو چیف آف آرمی اسٹاف اس کا مطلب ہے کرپشن، اور ان کے ساتھ ہاتھ ملانے کا مطلب یہ ہے کہ کرپشن ایکسپٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی جتنے وزرے ہیں ان کو کرپشن سے کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ وہ تو ہاتھ ملاتے ہیں، اور چیف آف آرمی اسٹاف کو کوئی ایشو نہیں ہے، وہ ہاتھ ملاتے ہیں. صرف ایک شخص ہے پاکستان میں جو ہاتھ نہیں ملانا پسند کرتا، وہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ ملایا تو اس کا مطلب یہ کہ سارے کے سارے جو ہے. اب یہ اس ماحول میں کیسے کوئی کوآپریٹ کرے گا؟ اچھا چلیں، یہ تو پی ٹی آئی کا معاملہ ہو گیا. جو قانون سازی والا معاملہ ہے، چاہے وہ بلدیات والا ایشو ہے، اس پر کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، آپ کی پارٹی کے بھی جو ہے وہ کچھ تحفظات ہیں اس پر. سندھ حکومت کا جو کانڈکٹ ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ ٹرانسفر پوسٹنگ والا ایشو، یہ میڈیکل کمیشن والا بل، اور پھر بلدیات کل بلدیات کے سلسلے میں ایک آل پارٹیز کانفرنس ہے، اس میں ہم شرکت کریں گے اور اپنا موقف دیں گے کہ ظاہر ہے ہمارے کیا کنسرنس ہیں. اور کنسرنس ہونا تو ایک نارمل چیز ہے، ڈبیٹ کا حصہ ہے. اینڈ وی ہوپ یہ بلدیاتی انتخابات اور بلدیاتی سسٹم کے حوالے سے وہ آل پارٹیز کانفرنس ہے، تو لیٹ سی کہ وہ کیا اس سے نکلتا ہے. اچھا یہ وہیں پہ دیں گے. چلے میں ایک بریک لے رہا ہوں سر، بریک کے بعد بات ہیں اسی پر جو ہے وہ یہ جو سندھ اور وفاق کے درمیان جو معاملات ہیں ان پر بات جاری رہے گی. اور زبیر صاحب جو ہے وہ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اس ڈیبیٹ میں جوائن کیا. واپس آئیں گے تو علی ظفر صاحب اور نفیسہ شاہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہوں گے. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. بریک پر جانے سے پہلے جس قانون سازی کا ذکر ہوا اور وہ سندھ حکومت کی جانب سے کی جا رہی ہے اور اس پر جو اعتراضات ہیں، نفیسہ شاہ صاحبہ یہ بیسیکلی تو باتیں تو بہت ہو رہی ہیں لیکن 3 بنیادی جو آپ کے پرپوزڈ قوانین ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ بات ہو رہی ہے. اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ بلدیات کا جو قانون ہے جس پر میں نے بھی زبیر صاحب سے پوچھا. دوسرا جو ہے وہ آپ کی روٹیشن پالیسی جو سندھ حکومت جو ہے وہ لے کر آ رہی ہے، جس کو کہا جا رہا ہے کہ آرٹیکل 240 241 کے جو ہے وہ منافی. اور تیسرا یہ سندھ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل والا، جس کے بارے میں علی ظفر صاحب کا کہنا ہے کہ اس پر جو ہے وہ فیصلہ آیا ہوا ہے. تو یہ ذرا بتائیے کہ سندھ حکومت اس کے باوجود یہ قانون سازی جو ہے وہ کیوں کرنا چاہتی ہے؟ جی نفیسہ شاہ صاحبہ ساتھ ہے. اچھا میں نفیسہ شاہ صاحبہ سے رابطہ نہیں ہے، میں ذرا واپس آتا ہوں. بٹ علی ظفر صاحب، یہ وفاق کے پاس پھر کیا آپشن ہے؟ یہ جو قانونی مسائل ہیں ان کا حل کیا ہے؟ اب اگر سندھ حکومت جو ہے وہ لے آتی ہے اپنی پالیسی، لے آتی ہے اپنا قانون لے آتی ہے، تو کیا پھر سے یہ معاملہ پھر وہی ہے کہ عدالت کے اندر جائے گا اور وہاں سے جو ہے وہ اس کا کچھ حل نکلے گا؟ یہ دیکھیں، سب سے پہلے لیتے ہیں بلدیاتی انتخابات کا قانون، لوکل باڈیز کا کانسیپٹ اور الیکشنز اور اس کے سارے جو معاملات ہیں. سندھ کی حکومت نے ایک قانون نافذ کیا تھا کچھ سال پہلے، اس کا میں نے بڑا غور سے اس کو دیکھا ہے، پڑھا ہے. آرٹیکل 140 جو ہمارا ایک آئین کا شق ہے، وہ کہتی ہے کہ جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کی تو اپنی اختیار ہے، لیکن ان کو لوکل باڈیز کو ڈیوالو کرنی ہے بہت ساری طاقتیں جس میں ٹیکس کی کلیکشن ہے، لوکل ایریاز کو دیکھنا ہے، میونسپل اتھارٹی کے جو سارے کام ہوتے ہیں وہ سب اختیارات جو ہیں وہ لوکل باڈیز کو دینے ہوتے ہیں. اس آرٹیکل اس آئین کی شق کے تحت جو قانون بنایا گیا، اس میں جو سندھ حکومت نے قانون بنایا اس میں جو لوکل باڈیز تھیں ان کو کوئی طاقت نہیں دی گئی، نہ ٹیکس کی طاقت دی گئی، نہ ان کو بہت سارے جو معاملات تھے وہ جو ضروری تھے آئین کے تحت دینے وہ نہیں دیے گئے تھے، اور سارے اختیارات سندھ حکومت نے اپنے پاس رکھ لیے تھے. اس کے اوپر پٹیشنیں فائل کی گئی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں. ایک ایم کی طرف سے فائل ہوئی ہے اور ایک پرائم منسٹر صاحب کی پی ٹی آئی کی طرف سے فائل ہوئی ہے.
اور اس کے اندر اس قانون کو چیلنج کیا گیا ہے جو کہ جس کے اوپر بحث سپریم کورٹ سن بھی چکا ہے اور وہ ججمنٹ ریزروڈ ہے. اس وقت ججمنٹ نہیں آئی لیکن اس پہ بحث ہو چکی ہے اور لگتا ہے کہ جلد ججمنٹ آ جائے گی. اگر یہ تو بلدیات والا معاملہ اب یہ جو معاملات ہیں اچھا اب اس کے بعد مزید ایک اور قانون آ رہا ہے. وہ قانون بھی آپ گورنر صاحب نے واپس بھیج دیا ہے اس کو ابھی کچھ دن پہلے, جس کے اندر مزید چیزیں بھی واپس لے لی گئی ہیں. میئر سے بھی میئرز کی طاقت کو بھی کم کر دیا گیا ہے. تو یہ سارے ایسے معاملات ہیں جو کہ میری نظر میں یہ قانون بلکہ آئین کے خلاف ہے اور اس میں کسی قسم کا کمپرومائز یا کسی قسم کی ڈسکشن نہیں ہو سکتی, کیونکہ جو چیز آئین کے خلاف ہو اس کے اوپر ڈیبیٹ کرنا یا اس کے اوپر صرف بحث ہی کرتے رہنا درست نہیں. اس کو فیصلہ عدالت کے ذریعے ہونا پڑتا ہے اگر کوئی قانون ایسا پاس ہو جائے. تو یہ تو ہے لوکل باڈیز کا لا جس کی آپ نے بات کی. اب جہاں تک جو میڈیکل پروفیشن کا قوانین ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ وہ معاملات وہ آپ نے بتا دیا. ایک آخری رہ گیا روٹیشن پالیسی والا, جو روٹیشن پالیسی کی جو بات ہو رہی ہے. جی اب وہ بھی جس طرح میں نے پہلے بتایا جی وہ بھی جو میرا سوال قانون ہے تھا, اگر بریفلی آپ جواب دے دیجئے کہ کیا سندھ حکومت یہ اس طرح سے پولیس کیڈر میں تبدیلی کے لیے جو ہے وہ قانون لا سکتی ہے؟ یہ دیکھیں یہ جو سروس کے لاز ہیں جس میں امیلگمیشن, مرجرز, ٹرانسفرز, یہ سارے معاملات بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیکھے تھے اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کے اوپر ایک نہیں, دو نہیں, 3 ججمنٹس پاس کی ہیں ایک کے بعد دوسری, جس میں بڑی ڈیٹیل سے بتا دیا گیا ہے کہ کن معاملات پہ قانون سازی درست ہے, کن معاملات پہ گنجائش ہے کہ قانون سازی ہو سکتی ہے اور کن معاملات پہ قانون سازی آئین کے خلاف ہوگی. تو اب یہ جو دوبارہ سے کوشش کی جا رہی ہے میری نظر میں بہت ساری شکیں ایسی ہیں جو کہ ان ججمنٹس میں جس طرح آئین کی تشریح کی ہے اس کے خلاف ہیں. تو یہ بھی میں ذرا اب یہ نفیسہ شاہ صاحبہ سے ذرا یہ پوچھ لوں اگر آپ کی اجازت ہو. جی میں سر اجازت ہو تو یہ نفیسہ شاہ صاحبہ کچھ ڈیبیٹ آپ نے سن لی ہوگی. ایک اعتراض ہے بلدیات کا جو قانون ہے اس کے اوپر, دوسرا اعتراض ہے جو روٹیشن پالیسی یہ جو پولیس کے حوالے سے اس پر اپوزیشن کہہ رہی ہے جو 240 241 آئین کا آرٹیکل ہے اس کے منافی, اور تیسرا یہ سندھ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل والا جو پرپوزڈ جو یہ قوانین ہے. تو اس تنقید کو ان معاملات کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا سندھ حکومت کو یہ لانے چاہیے پھر بھی قوانین؟ دیکھیں پہلے تو بیرسٹر صاحب نے کہا کہ میں ہیلتھ کارڈ کو بھول گئی ہوں. میں بالکل نہیں بھولی, البتہ وہ بہت چیزوں کو بھول گئے ہیں. جو پرائم منسٹر صاحب ہیں جیسے میں نے کہا ان کی سلیکٹیو میموری ہے اور سلیکٹیو یوز آف دا لا ہے اور سلیکٹیو جو ہے باتیں بھی وہ سلیکٹیو کرتے ہیں. اگر دیکھیں وفاق میں کون بڑا ہوتا ہے؟ ویسے تو وفاق میں ایکول یونٹس ہوتے ہیں نا, اٹس اے پارٹنرشپ آف یونٹس, لیکن ہم سمجھتے ہیں وفاق ہماری ماں ہے, وفاق بڑی ہے. اگر پرائم منسٹر صاحب چاہتے ہیں کہ ان چیزوں پر ڈائیلاگ ہو, ماں سمیت ہیلتھ کارڈ, تو ان کو کون سی چیز روکتی ہے کہ ایک فون کو اٹھائیں اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو فون کریں اور کہیں کہ آئیں مل کر ہم بات کرتے ہیں. جب پہلا ڈیبیٹ ہوا تھا اس وقت زرداری صاحب نے کہا کہ اور خان صاحب آپ سلیکٹڈ ہیں لیکن آپ قدم بڑھاؤ, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اتنا بڑا پن ہم نے دکھایا. اب being the leader of the house in the federation, what is stopping him? اور آپ کے جو نکتے ہیں, ہیلتھ کارڈ بھی BISP میں تصور تھا اس کا, پھر اس کو ایکچولائز نون نے کیا اپنے صوبے میں پنجاب میں, تو یہ بھی کوئی ان کی نئی انوینشن نہیں ہے کہ وہ ہیلتھ کارڈ کر رہے ہیں. اگر ان کو بات کرنی ہے تو کئی سارے اور ایجنڈاز ہیں, کچھ ہمارے منصوبے ہیں. مجھے بتائیں کیا وجہ ہے کہ آپ کا موٹر وے شروع ہوتا ہے پشاور سے لے کر آ کر سکھر پہ کیوں رک جاتا ہے, آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ ہم کیا سمجھیں اس میں, کیا وجہ ہے کہ موٹر وے آگے نہیں بڑھتا؟ کیوں نہیں؟ 3 سال ہو گئے, کیوں نہیں بڑھتا؟
اور پھر آپ کا ہمارا رائٹ بینک کا ایک جو کوریڈور ہے جس میں وفاق کی کمٹمنٹ تھی کہ ان کو شیئر ڈالنا تھا، ایک دھیلی نہیں ڈالی انہوں نے، ایک کوڑی جو ہے نا، ایک کوئن نہیں ڈالا. وہ سارا سندھ، حالانکہ وفاق کا منصوبہ ہے، وہ رائٹ بینک کا کوریڈور وفاق کا منصوبہ ہے. دادو کی میں بات کر رہی ہوں، کیوں نہیں اس میں پیسے ڈالتے؟ سندھ جو ہے وہ اپنا بھی شیئر ڈالے، وفاق کا بھی شیئر ڈالے. تو اگر 3 چیزیں آپ کے مائنڈ میں ہیں تو 8 چیزیں ہمارے مائنڈ میں ہیں، لیکن بڑا پن آپ کو دکھانا ہوگا. آئی ایم شور کہ سندھ حکومت جو ہے وہ ہماری مفاہمتی پالیسی ہے. ہم وہ جماعت ہیں جس نے آئین بنایا ڈائیلاگ کے ذریعے، جس نے اس ملک کے ڈکٹیٹرشپس کو شکست دی، جس نے اس ملک میں جمہوریتیں بحال کی، جس نے اتنی قربانی دی، جتنے 2 لیڈرز شہید ہوئے ہمارے. تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ڈائیلاگ کا. پرابلم ان کا ہے کہ یہ دے آر ویری اسمال مائنڈڈ. دوسرا بلدیات، ایک بریک پر جانا ہے لیکن یہ دونوں طرف سے بات. اچھا ذرا نہیں، مجھے بلدیات کی بات کرنے دیں کیونکہ بلدیات اب وہ بریک کے بعد کر لیجئے گا، بریک کے بعد کر لیجئے گا، تھوڑا آرام سے بات ہو جائے گی. لیکن علی ظفر صاحب سے بھی یہ سوال، جو بات زبیر صاحب نے بھی کی، انہوں نے کہا خان صاحب جو ہے وہ بطور پرائم منسٹر ہاتھ نہیں ملاتے. نفیسہ شاہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ فون اٹھا کر جو ہے وہ فون پہ بات کر لیں تو مسئلے حل ہو سکتے ہیں. کیا وزیر اعظم کر سکتے ہیں؟ اس بریک کے بعد بات کریں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. نفیسہ شاہ صاحبہ، وقت کم ہے، ذرا بریفلی جو بلدیات والا معاملہ تھا، آج وزیر اعظم عمران خان نے بھی جو ہے وہ اس پر بات کی ہے، وہ ذرا رسپونڈ کر دیجئے کہ یہ بلدیات والا معاملہ جو ہے قانون والا، کیا یہ حل ہو جائے گا؟ دیکھیں، اتنی آئرونیکل بات ہے کہ ان کو بلدیات اس وقت یاد آتی ہے جب یہ فلائٹ لے کر کراچی پہنچتے ہیں. جب وہ پنجاب میں ہوتے ہیں تو ان کو یہ یاد نہیں ہوتا کہ وہ جماعت جس کا مین نعرہ یہ تھا کہ لوکل کاؤنسلز ہم امپاور کریں گے، اس جماعت نے پنجاب آپ کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اس میں انہوں نے ایک سٹروک آف پین سے الیکٹڈ 100 کی تعداد میں الیکٹڈ کاؤنسلرز، الیکٹڈ میئرز، الیکٹڈ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس، الیکٹڈ ٹاؤن کاؤنسلز کو ایک سٹروک آف پین پہ انہوں نے 1.5 سال تک سسپینڈ کر کے رکھا. یہ کون سا آئین تھا، یہ کون سا قانون تھا جس کے تحت، اور اس کو بھی سپریم کورٹ نے نوٹس لے کر ان کو بحال کیا ہے. لیکن آج کا دن ہے، ابھی تک ان کاؤنسلز کو یہ لوگ کام کرنے نہیں دیتے. So they should not talk about local government. پہلے جا کے put your house in order. پہلے پنجاب کو درست کریں. پہلے پنجاب جہاں آپ کی گورنمنٹ ہے لندن اور تہران کی، پھر آپ آ کے سندھ کے اوپر آپ بات کریں. ایگزامپل دی. اچھا، میں علی ظفر صاحب جاتے جاتے فائنل کوشچن وہی ہے کہ یہ کیا خان صاحب جو ہے وہ بات کریں گے؟ زبیر صاحب بھی وہی بات کر رہے تھے کہ ہاتھ ملا لیں. نفیسہ شاہ صاحب بھی کہہ رہی ہیں اتنی کون سی مشکل ہے، فون اٹھائیں، فون پر بات کر لیں تو یہ معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو دونوں ہیں، جو خان صاحب کی آفر ہے اس پر مل کر جو ہے وہ پھر وزیر اعظم کی طرف ہی دیکھتے ہیں. دیکھیں، آئیڈیل سچویشن میں جو ایک بالکل آپ آئیڈیل سچویشن دیکھیں، اس میں تو بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ مفاہمت سے، برداشت سے، مل جل کے اور ایک باہمی رضامندی سے حل ہونی چاہیے اور آگے چلنا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے میں نے دیکھا ہے کہ یہ معاملہ تو پارلیمنٹ میں بھی اپوزیشن نہیں ریزالو کرنے دیتی. میں اس کا اگزامپل آپ کو دیتا ہوں. ایک اگزامپل تو میرا اپنا ہے کہ ایک اینٹی ریپ قانون کی بات، جو بڑا سوشل قانون تھا، وہ میں پیش کر رہا تھا سینٹ میں. لیکن اور مجھے یقین تھا اس کے اوپر کہ اپوزیشن جو ہے اس پہ بالکل آمادہ ہو. وہ ایسا قانون تھا جو ہم سب نے دیکھا تھا، مل جل کے دیکھا تھا. اس میں سارے اپوزیشن کی بھی شامل تھے، اور اس میں جو شکیں، بلکہ وہ حکومت کی جو انہوں نے پیش کیا تھا قانون، اس میں تبدیلیاں کر کے میری کمیٹی جو لا اینڈ جسٹس کمیٹی ہے، انہوں نے تبدیلیاں کر کے وہ والا قانون ریجیکٹ کر کے اپنا قانون پیش کیا تھا. لیکن چونکہ وہ قانون حکومت سے کچھ اس کی انسیپشن یا اس کی جو انیشیشن تھی وہ چونکہ حکومت کی طرف سے تھی، تو اپوزیشن نے اس کو بھی رد کر دیا اور اس کو بھی اپوز کر دیا. اسی طرح پریزیڈنٹ صاحب آئے تھے
प्रेसिडेंट साहब ने अपनी जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस, प्रेसिडेंट वो इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान के, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, हम सबके प्रेसिडेंट हैं, और उनका एक आईनी हक होता है कि वो जॉइंट पार्लियामेंट को एड्रेस करें, और ट्रेडिशन यही कहती है कि आप उसको चुप करके सुने एड्रेस को और फिर उसके ऊपर डिबेट बाद में करें। प्रेसिडेंट साहब ने जो एड्रेस शुरू किया, उन्होंने एड्रेस शुरू इन अल्फाज से किया। तो ये अपोजिशन के रवैये से भी आपको जो है वो शिकायत है, राइट? मेरे पास सर, आई हैव रन शॉर्ट ऑफ टाइम सर, ठीक, और बहुत शुक्रिया अली ज़फ़र साहब, साथ से नफीसा शाह साहब हमारे साथ ही आज की